बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाज़ दफ़ा कुछ कमेंट्स पढ़ के और कुछ सवालात जो मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं, तो मुझे बाज़ दफ़ा मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी स्पीड तेज़ कर दूं, क्योंकि मैं पिछले एक साल से बहुत आहिस्ता आहिस्ता होल्ड करके जो चीज़ें मैं जानता हूँ या जिन चीज़ों के मुतल्लिक मेरा मानना है कि शायद मुझे समझ आ गई हैं, मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता बहुत धीरे धीरे तरीके से डिवाइड करके शॉर्ट करके अपनी वीडियोस में पेश करता हूँ। ये करना इसलिए ज़रूरी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग रोज़ बरोज़ मेरे इस वीडियो के देखने वालों में से बढ़ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं अपना माफ़ी ज़मीर इस तरीके से बताऊं कि वो लोगों के लिए आसान हो जाए बात को समझना, और खुदा ना खास्ता बात कहीं से कहीं और ना निकल जाए। इसी तरह के मौज़ूआत में से एक मौजू मुराकबे या मेडिटेशन से रिलेटेड है। मेडिटेशन को फ़ी ज़माना दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। एक मेडिटेशन या मुराकबे की वो एक्सरसाइजेज़ हैं जो अब बिज़नेस या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी आ चुकी हैं, या बास ट्रेनर्स भी इनको यूज़ कर रहे हैं इंसान की प्रोफेशनल और पर्सनल और सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जिसके ज़रिए से वो अपने कारोबार या अपनी प्रोफेशनल जॉब लाइफ के अंदर ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन असल में तो इसका आगाज़ रूहानियत से रिलेटेड हुआ था, यानी कि मुराकबे की जो हमें तारीख़ मिलती है आज से 6000 साल पुरानी, ख़ास तौर पे हिंदू धर्म के अंदर, वो हमें यही एक तरीक़ा कार के तौर पे इसका तारुफ़ मिलता है कि जिसमें हम मुराकबे के ज़रिए से ना सिर्फ़ कि इंसान अपनी रूहानी ताकतें जगाने की कोशिश करते थे, बल्कि इसके अलावा अलूही या रूहानी जो क़ुव्वतें हैं उनके साथ कनेक्टिविटी के लिए भी मुराकबे को इस्तेमाल किया जाता था। मेरी ख़्याल के मुताबिक गो के इसकी जो तारीख़ है वो 5-6 हज़ार साल से भी पुरानी है। हो सकता है ये इससे भी पुरानी हो। लाख साल पहले वाला इंसान भी मुराकबे या खलवत के अंदर सोच विचार के मुतल्लिक अपना इल्म बढ़ा चुका हो। लेकिन हम कोई रजिस्टर्ड नॉन हिस्टोरिकल रिलीजन्स की जब बात करते हैं, तो चाहे मेरे इल्म में भी है कि हिंदूइज़म के अंदर ये बहुत प्रॉपर और डेवलप फॉर्म में था, लेकिन बहरहाल मेरी अपनी सूझबूझ के मुताबिक मैं ज़ाती तौर पे बुद्धिज़्म को मुराकबे या मेडिटेशन का अमाम समझता हूँ। यानी कि बुद्धिज़्म के अंदर मुझे मुराकबा या कंसंट्रेशन की एक्सरसाइजेज़ इस फॉर्म में नज़र आती हैं कि जो ना सिर्फ़ कि एक बहुत हाई फाई डेवलप्ड फॉर्म में अपनी रूहानी ताकतें जगा रही है, रूहानी क़ुव्वतों के साथ डेवलपमेंट के अंदर इंटरेक्ट कर रही है, बल्कि आजकल की जो मॉडर्न तरीन साइंसेस हैं, ख़ास तौर पे न्यूरो साइंसेस, इससे अगर किसी का सबसे ज़्यादा रेल मेल मिलता है या ताल्लुक़ बनता है, तो वो मेडिटेशंस जो बुद्धिज़्म के अंदर मौजूद हैं उनसे बनती है। क्योंकि ये एक ऐसा मज़हब कह लीजिए या एक ऐसा इज़म कह लीजिए, वैसे तो बुद्धा बज़ाते ख़ुद किसी इज़म या रिलीजन के हक़ में नहीं थे। वो पर्सनल साल्वेशन और लोगों को ख़ुद से अपने पैरों पे खड़े होने को ही तरजीह देते थे। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको रिलीजन या इज़म यानी कि बुद्धिज़्म कहते हैं। तो इसके अंदर आपको वाहिद एक ऐसा कदीमी मज़हब या इज़म है जिसके अंदर आपको इंसान का कॉन्शियस को जगाने और कॉन्शियस के साथ कलेक्टिव अनकॉन्शियस और जो सा एक कॉस्मिक कॉन्शियस है और कॉस्मिक मेमोरी है, इसके साथ एक रिलेशनशिप नज़र आता है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको बहरहाल आप ये समझ लीजिए कि जो मर्ज़ी आपका मज़हब हो, लेकिन अगर आपका किसी भी तरह की रूहानियत, तरीक़त या तसव्वुफ़ से ताल्लुक़ है,
تو اس کی بیس کے اندر میڈیٹیشن یا مراقبہ ضرور ہوگا۔ خاص طور پہ بدھزم کے اندر ایک ایسا ایکسرسائز ہے جو آج بھی بہت پاپولر ہے، جس کو وپاسنا کہتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے جو ان سے وہ لوگ بھی جو خدا کو نہیں بھی مانتے، جیسے کہ مشہور رائٹر اور ہسٹورین اور فلاسفر یووال نوح ہریری، وہ بھی وپاسنا کی ایکسرسائز کرنے کے لیے 2 مہینے یا کئی دفعہ 30 دن کے لیے اسرائیل سے انڈیا آتا ہے، اور یہ 2 ماہ یا 1 ماہ ڈیڈیکیٹڈ طور پر اپنی اندر اپنی خاص قسم کی صلاحیتیں جگانے کے لیے وپاسنا کی ایکسرسائز میں سے گزرتا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا زبردست طریقہ کار ہے میڈیٹیشن کا، اپنی ذہنی اور روحانی صلاحیتیں جگانے کا، کہ اس کا کسی ایک خاص ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اگر کسی کا کوئی ریلیجن نہ بھی ہو تو اس کے باوجود یہ اس کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اب حسب معمول جب ہم اسلام کی طرف آئیں گے تو پہلا سوال جو لوگ تصوف طریقت وغیرہ کے خلاف ہیں، یا اس کو ایک متوازی دین سمجھ کے اس کو ترک کرنے کی صلاح دیتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو سب سے پہلا سوال یا پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے، جو کہ میرے خیال کے مطابق ایک انتہائی کمزور قسم کا اعتراض ہے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اعتراض کا بھی کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال پہلے والے زمانے میں اور صحابہ کرام نے کیا کوئی اس طرح کی تصوف طریقت کی کوئی ایکسرسائزز، کیا کوئی مراقبات یا کوئی ایسی کنسنٹریشن کی ایکسرسائزز کیں؟ تو ان کے لیے تو میرا ایک بڑا سادہ سا جواب ہے۔ دیکھیں، اسلامی تصوف کے اندر کسی بھی قسم کی جو روحانی پریکٹس ہے، چاہے وہ وظائف کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اور عبادت کی صورت میں ہو، چاہے وہ یکسوئی اور خلوت سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ کسی خاص قسم کا مراقبہ ہو، اس کی تو ایک ہی غرض و غایت ہوگی، یعنی کہ اس کا تو ایک ہی آبجیکٹو ہوگا کہ کسی طریقے سے ایک مسلمان کا تعلق یا رابطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بن جائے، کیونکہ جس کسی کا بھی محبت اور ایمان کی حالت کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کے ذریعے سے اس کو اللہ تعالیٰ مل جائیں گے۔ تو وہ زمانہ جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فزیکل ورلڈ کے اندر فزیکلی موجود تھے، اور صحابہ کرام کو وہ فزیکلی اویلیبل تھے اور ایکسیسیبل تھے، 24 گھنٹے 63 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی ظاہری زندگی اس دنیا میں گزاری، جس میں آخری 23 سال اعلان جو سا تھا وہ نبوت کے دور تھا۔ تو بھلا ایسے دور کے اندر کوئی علیحدہ سی ایکسرسائزز، کوئی علیحدہ سے مراقبے، یا علیحدہ سے کوئی روحانی قوت جگانے، یا علیحدہ سے کسی روحانی قوت کے ساتھ رابطہ کرنے کی بھلا ضرورت کیا پڑنی تھی؟ سامنے موجود تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا، اللہ کریم کی تخلیقات میں سے سب سے بڑا شاہکار کھلی اپنی جسمانی آنکھوں سے نظر آ رہے تھے، بھلا ان کو دیکھنے یا ان کی بات سننے یا ان کو سمجھنے کے لیے کس قسم کے مراقبے کی ضرورت پڑنی تھی؟ ہر وقت وہ موجود تھے۔ اسی طریقے سے اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت بڑی تعداد کے لوگ یہ نہیں جانتے کہ تصوف یا طریقت شروع کب ہوا اسلامی دور کے اندر، اور کیوں شروع ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، وہ لوگ جو نہیں جانتے، جو پہلے صوفی ہیں اسلام کے، وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہلاتے ہیں۔ جو امام حسن بصری ہیں وہ تابعی تھے۔ تابعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں زمانہ پایا، وہ صحابی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے صحابیوں سے ملاقات کی اور دین ان سے سیکھا، وہ تابعی ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے تابعیوں کا زمانہ پایا اور دین ان سے سیکھا، تو وہ تبع تابعین ہیں۔ تو امام حسن بصری وہ پہلے مسلمان صوفی ہیں
کہ جو تابعی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 70 سے زیادہ صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق رہا، اور خاص طور پہ دین کے معاملے کے اندر ان کے استاد اول جو ان سے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا ایک بہت گہرا تعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا۔ لیکن دین خاص طور پہ ایک روحانیت والی جو چیزیں تھیں، اس کے متعلق یہی کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری جو ان سے ہیں ان کا تعلق یا ان کی جو شاگردی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تمام تصوف کا مرکز مانا جاتا ہے، ڈائریکٹلی انہوں نے دین ان سے سیکھا۔ اب آپ کے لیے شاید یہ عجیب بات ہو کہ ایک پہلے تو یہ جان لیجئے کہ شاید تصوف کا میرے خیال کے مطابق آغاز کیوں ہونا پڑا، اور کوئی ریسنٹ پاسٹ میں میرے ساتھ بھی کوئی ایسا تجربہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے شاید میں اس چیز کو اب زیادہ بہتر طور پہ محسوس کر سکتا ہوں۔ پہلے اس دور کی بات کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک یا انتقال کے بعد ایک ایسا زمانہ آیا جس کے اندر خلفائے راشدین تو آئے، لیکن ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ چھوٹے موٹے اختلافات، جھڑپیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں جو ایونچولی جا کے جنگ جمل، جنگ صفین تک پہنچیں۔ یعنی کہ مسلمانوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے مسائل موجود تھے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرضہ ہے کہ انہی مسائل کی وجہ سے بہت کبائر صحابہ بھی ایسے تھے، جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو مدینہ شریف سے چلے گئے تھے۔ ایون حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک دفعہ مدینہ شریف تشریف لائے، لیکن وہاں پہ ٹھہر نہ سکے۔ میں اس بات کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہوں گا کہ آخر ایسے کیا حالات تھے۔ آپ میں سے اکثر لوگ یہ چیزیں جانتے ہیں کہ اختلافات کی نوعیت کتنی شدید ہو چکی تھی، اور جنگیں بھی ہو چکی تھیں، صحابہ کی ایک بڑی تعداد جنگوں کے اندر شہید بھی ہو رہی تھی، امامت کے اوپر، خلافت کے اوپر اختلافات بھی تھے۔ تو ایسے میں بہت سارے صحابہ نے، اور اس کے بعد تابعین نے اور تبع تابعین نے اپنے خیال کے مطابق اپنا مذہب اور اپنا دین اور اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے تعلق بچانے کے لیے دنیا سے کنارہ کشی کرنی شروع کر دی۔ خاص طور پہ جو اس وقت خلافت کے یا حکومت کے جو مسائل چل رہے تھے، یا مدینہ شریف کے اندر جو کچھ انتشار کی فضا تھی، وہ اس سے علیحدہ ہوتے گئے۔ علیحدہ ہو کے یہی وہ جگہ تھی جہاں پہ جا کے سب سے پہلے، کیونکہ علیحدگی تھی تو جس چیز کو سب سے پہلے اپنایا گیا صوفیزم کے حوالے سے، وہ خلوت تھی، وہ مجلس سے بیزاری تھی، وہ لوگوں سے دور ہونا تھا، وہ لوگوں سے ملاقات کرنا، آہستہ آہستہ کم کرنا، اور آخر کار بالکل ہی علیحدہ ہو جانا تھا۔ ہمیں یہی ساری کوالٹیز امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نظر آتی ہیں کہ جو خلوت نشین بھی تھے، تزکیہ نفس کے لیے علیحدہ بیٹھ کے اللہ کی یاد کے اندر غور و فکر بھی کرتے تھے، لوگوں سے میل جول بھی تقریباً چھوڑ دیا تھا، اور اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے، اور معاملات، خاص طور پہ وہ معاملات یا وہ ایسی پرابلمز یا ایشوز جس کی وجہ سے دین کے اوپر یا نفس کے اوپر نیگیٹو ضرب پڑ سکتی تھی، وہ اس سے علیحدہ ہوتے چلے گئے۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی اس طرح کا ایک تجربہ ہوا، میں کیا، میری اوقات کیا، لیکن میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں کہ بعض دفعہ خلوت پسندی آپ کے اوپر لازم ہو جاتی ہے، یا دنیا سے یا لوگوں سے دور ہو جانا آپ کے لیے نیچرل ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ میرے اپنے شیخ صاحب، شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد پچھلے 1.5-2 سال کے اندر میں نے کچھ ایسی انتشاری چیزیں دیکھیں جس کے اندر پہلے میں نے بھی حصہ لیا، لیکن پھر اب ریسنٹلی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ چیزیں جو شیخ صاحب نے سکھائیں، اور شیخ صاحب نے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم کیا، اس کا بہتر حال یہ ہے کہ اب آہستہ آہستہ
ان تمام چیزوں سے پرے ہو جاؤ، نہ کسی کو اچھا کہو، نہ کسی کو برا کہو، اپنے دین کی اپنے لحاظ سے حفاظت کرو۔ تو بتانے والی بات یہ تھی کہ مراقبہ یا خلوت یا خاموشی اختیار کرنا یا دنیا سے دور ہونا تصوف کے اندر، اسلامی تصوف کے اندر، یہ امام حسن بصری جو تابعی تھے اس زمانے سے ہی آ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کی جو بنیاد ہے اس وقت پڑی کہ جب ابھی نہ صحیح بخاری کی تصنیف آئی تھی، نہ یعنی کہ صحائح ستہ میں سے، حدیث شریف کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ شاید ابن اسحاق کی واحد جو پہلی کتاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بائی ابن اسحاق، شاید وہ واحد کتاب تھی جو لکھی گئی تھی یا لکھی جا رہی تھی۔ ہشام کی کتاب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلق تھی وہ تو اس کے بعد بھی آئی تھی۔ تو بہرحال پہلی بات تو آپ کو بتانی یہ تھی کہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مراقبہ، خلوت، مجلس سے دور ہونا، لوگوں سے دور ہونا اسلامک تصوف کے اندر اور اسلام میں خاص طور پہ اپنا اللہ رسول سے تعلق بچانے کے لیے شروع سے ہی آ چکی تھی۔ اب دوسری بات میں آپ کو اپنے تجربے کی بتاتا ہوں۔ ہر وہ بندہ جو کسی بھی حوالے سے مراقبے کا عادی نہیں ہے، یعنی کہ کسی بھی فارم کا مراقبہ، آپ کو سہروردیہ، آپ کو قادریہ، آپ کو دوسرے تصوف کے مراحل کے اندر آپ کو مختلف طرح کے ذکر اذکار ملیں گے، اس ذکر اذکار کا لطائف کے ساتھ تعلق ہونے کے علاوہ مراقبہ خاص طور پہ دل کی طرف توجہ کر کے ذکر کرنا اور ذکر کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ کرنا، یہ آپ کو تمام قسم کی اسلامی تصوف کی جتنے بھی اسکول آف تھاٹس ہیں اس کے اندر بھرپور طریقے سے نظر آئیں گے۔ میرا اپنا تجربہ یا پہلا ایکسپوجر اسلامی تصوف کے لحاظ سے مراقبے کا جو ہوا تھا وہ نقش بندیہ اویسیہ والوں کے ساتھ ہوا تھا کہ نقش بندیہ اویسیہ والے پاس انفاس کا ذکر کرتے ہیں اور 7 لطائف کے اوپر وہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اور اس کے بعد مراقبہ کرتے ہیں، جس کے اندر وہ بعض دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، بعض دفعہ عرش الہی کا تصور کر کے خاموشی سے کچھ دیر بیٹھ کے صرف اس پہ ارتکاز یا کنسنٹریشن کرتے ہیں تاکہ روحانی طور پر ان کی تاریں وہاں سے مل جائیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سب کو بڑی دفعہ بتایا کہ میرا جو اصل درسگاہ یا مکتب ہے میرے محترم شیخ صاحب ہیں، میں نے محترم شیخ صاحب کے جتنا میں نے ان کو سنا، ان کی زبان مبارک سے مراقبہ یا ارتکاز کی کبھی جو یہ ٹرم ہے کبھی نہیں سنی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہو، اپنے خدمت گزاروں کی قربت کے اندر کوئی ایسی بات کرتے ہوں، لیکن جتنا میں نے ان کی سی ڈی سنی، جتنی محافل میں تقریباً 12-14 سال ان کی سنتا رہا، میں نے یہ ٹرم ان کی زبان مبارک سے نہیں سنی۔ لیکن مراقبہ ٹائپ یا مراقبہ ارتکاز کی چیز 2-3 ان کی ایسی چیزیں ہیں جو واضح طور پہ نشانی ہے کہ تصوف کی جو بنیادی ترین چیز ہے مراقبہ، جو اصل میں آپ کی روحانیت کو اجاگر کرتا ہے اور روحانیت کے ساتھ آپ کا تعلق بناتا ہے، یہ محترم شیخ صاحب کے ہاں بھی نظر آتی ہیں۔ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ متعدد بار انہوں نے درود شریف پڑھنے کا ایک ایسا طریقہ بتایا کہ جس کے اندر بندے نے تصور کرنا ہے کہ وہ آرام سے بیٹھا ہے اور وہ شیخ صاحب کے دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہے اور وہ درود شریف پڑھ رہا ہے، یہ تصور کر کے کہ ہم یہ درود شریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آخری سالوں کے اندر محترم شیخ صاحب کئی دفعہ بہت خاموشی سے بیٹھ جاتے اور کہتے کہ تم صرف مجھے دیکھتے رہو اور اب میری جو شکل یا میری تصویر ہے اپنے سینے میں کھینچ کے رکھ لو۔ یا ایک دفعہ انہوں نے 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ یہ بھی کہا کہ کوشش کیا کرو کہ کبھی میرا نام دیوار پہ لکھ کے، یعنی کہ شیخ امین، اس کا تصور بھی باندھا کرو۔ تو یہ جو 3-4 چیزیں ہیں،
یہ واضح طور پہ ایک مراقبے سے ہی ریلیٹڈ ہیں، اور یہ مزید مجھے اس بات کی تقویت دیتی ہیں کہ مراقبہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کنسنٹریشن کی، توجہ کی ایک ایکسرسائز ہے جو ایک نیسیسری پارٹ ہے اسلامک تصوف کا بھی، کہ جس کے اندر آپ دنیا سے کٹ کے خاموشی سے بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں، اور اپنے شیخ کے دیے ہوئے، چاہے وہ کوئی درود شریف دے دے، چاہے قرآن کی کوئی آیت دے دے، چاہے اپنا تصور دے دے، اس تصور کے اندر گم کرنا ہوتا ہے۔ مجھے لیے یہ چیز آسان اس لیے ہو گئی کہ میرے لیے جو سب سے بڑی چیز تھی جو مجھے سمجھ آئی کہ تصور شیخ اصل میں کوئی زبردستی کرنے والی چیز نہیں ہے۔ شیخ صاحب فرمایا کرتے تھے انسان جس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کے متعلق سوچتا ہے، تو یہ سوچنا 24 گھنٹے کا کام ہے۔ یعنی کہ اسلامک تصوف کی جو اصل معراج ہے کہ جس میں ایونچولی آپ نے شیخ سے سیکھ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جانا ہے، اور پھر وہاں سے اللہ کی اتباع میں یا اس کی غلامی میں جانا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندگی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، یا شیخ کی جو مریدی ہے، وہ چند منٹ یا چند گھنٹے جس کے اندر وظائف پڑھ رہے ہیں یا ان کے متعلق سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ You have to give your 24 hours for it۔ یعنی کہ اصل میں اسلامی تصوف کے اندر جو مراقبہ یا کنسنٹریشن یا توجہ ہے، وہ زیادہ سے زیادہ اپنے شیخ کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ شیخ وہ راستہ ہے، یعنی کہ وہ طریق ہے یا وہ سیڑھی ہے جو آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے پاس لے کے جا رہی ہے۔ دیٹ از وائی جس طرح سے پرانے لوگ کہتے تھے جیڑا دم غافل اوہی دم کافر، اسی طریقے سے آپ کو اصل اسلامی تصوف میں چلنے کے لیے اور آپ کا پراپر اصل روحانی رابطہ ہونے کے لیے 24 گھنٹے دینے پڑتے ہیں، اور اس 24 گھنٹے دینے کے دو ہی طریقے ہیں۔ یا تو پہلے دن، پہلے لمحے آپ اپنے شیخ کے عشق میں گرفتار ہو جائیں، وہ عشق آپ کو اس قابل نہ چھوڑے کہ آپ اس سے زیادہ کسی اور چیز کے متعلق سوچیں، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ روزگار ہو، چاہے وہ بیوی بچے ہوں۔ عشق ایسے مقام کا چلا جائے کہ جہاں پہ آپ کا جو اصل جسے کہتے ہیں خواہش یا اصل آبجیکٹو صرف اور صرف آپ کا شیخ رہ جائے، یا پھر آپ آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے ہوئے وظائف کی صورت میں کبھی دن میں 5 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی گھنٹہ تصور باندھ کے اپنے شیخ کے وظائف پڑھیں، آپ کو خاص فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے اندر ایک خاص قسم کی تبدیلی ہونی شروع ہو جائے گی۔ جب تک آپ، اور یا پھر اس کا ایک تیسرا حل ہے کہ آپ اپنے اوپر کوشش کیجئے کہ محنت کیجئے کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمہیں میں ہر چیز سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے روزگار ہو، چاہے صحت ہو، چاہے دنیا کی کوئی بھی خواہش ہو، اس سے ذرا دور رہنا، اس کے لالچ میں نہ پڑنا، یعنی کہ آ گئی تو آ گئی، نہ آئی تو نہ آئی، اس طرح کے ماحول میں جانے سے آپ کی جو میڈیٹیشن ہے اور جو آپ کا مراقبہ ہے وہ بہترین سے بہترین ہوتا جاتا ہے، اور پھر آپ کو اس کے انعام ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔